नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या जमाइमा खान और उनके किसी बाअसर रिश्तेदार ने मियां नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद करवाई। इस हवाले से लंदन में क्या बहुत बड़े दावे किए गए हैं, इन दावों के पीछे असल कहानी क्या है, मियां नवाज शरीफ अपनी अपील मुस्तरद होने की सूरत में किन 3 मुल्कों में जा सकते हैं, इन मुल्कों में किस किस्म के इंतज़ामात मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी उनके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 48 घंटे में पर्दे के पीछे क्या कुछ होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के पीछे जो जमाइमा खान का किरदार के हवाले से दावे किए गए हैं और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इन इल्ज़ामात में हकीकत क्या है और फसाना क्या। इसी पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि लंदन में क्या कुछ चलता रहा पिछले 48 घंटे में। तो जब से ये खबर आई है कि होम ऑफिस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, उसके बाद से लंदन में पिछले 48 घंटे से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ तो पहले हुसैन नवाज के पास कुछ सहाफ़ी पहुँचे थे और उनसे ये सवालात पूछे थे कि आपने एक बहुत बड़ी लीगल फर्म को हायर किया था और इस बात की आपने पहले तस्दीक भी की थी कि हाँ, ये कानूनी फर्म हमारा जो मुकदमा है, यानी हमारा जो केस है मियां नवाज शरीफ के क़याम में तोसी का, इस केस को होम ऑफिस में लड़ रही है। उसके साथ साथ ये तस्दीक भी की गई थी कि मियां नवाज शरीफ का जो केस है उसके अंदर 2 नुकात ऐसे भी शामिल किए गए हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीरों से मुतल्लिक हैं। ये इंफॉर्मेशन जो शरीफ ख़ानदान के मेंबर्स हैं उनकी जानिब से मीडिया को फराहम की गई थी और ये कहा गया था कि एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वो तकरीर इस केस में एक नुक्ते के तौर पर शामिल की गई थी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ तुम वापस आओ, मैं तुमको देख लूँगा। दूसरा जो मामला था वो ये था कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये तकरीर की थी और उस तकरीर के दौरान उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि मैं मियां नवाज शरीफ की जेल से एसी उतारूँगा, क्योंकि करप्ट लोगों को जब जेल में डाला जाता है तो उनको किसी किस्म की सहूलियात नहीं मिलनी चाहिए। अब शरीफ ख़ानदान के जो मेंबर्स हैं, शरीफ फैमिली के जो अरकान हैं, उनका कहना ये था, जो उन्होंने मीडिया को इनिशली इतलात फराहम की थी जब ये केस रिजेक्ट नहीं हुआ था, तो उनका कहना ये था कि जो कानूनी फर्म मियां नवाज शरीफ का ये केस लड़ रही है उसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर के ये जो 2 नुकात हैं 2 तकरीरों के, ये भी उस केस में शामिल किए हैं और इनकी बुनियाद पर होम ऑफिस से ये भी कहा है, यानी बरतानवी महकमा दाखिला से, कि अगर नवाज शरीफ वापस जाते हैं पाकिस्तान तो फिर उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। अब एक नई सूरत हाल में जब कहा यह जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ का जो वीज़ा है उसमें तोसी की दरख्वास्त असल में इस बुनियाद पर रद्द की गई कि जो मियां नवाज शरीफ का पहला मेडिकल वीज़ा था जो 6 महीने का था, स्टैंडर्ड बिजनेस वीज़ा था, वो जब एक्सपायर हुआ तो उनको कोविड की सूरत हाल की वजह से एक एक्सटेंशन दी गई उनके वीज़े में। उसके बाद नवंबर में उनका वो दूसरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया। उसके बाद वो इसी जो स्टैंडर्ड वीज़ा था इसी को एक्सटेंड किया गया और यूँ फरवरी इस साल फरवरी में यहाँ तक नौबत पहुँची कि उनका जब पासपोर्ट एक्सपायर हुआ तो पाकिस्तानी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि उनका पासपोर्ट रीन्यू नहीं किया जाएगा।
اب اس حوالے سے جو حسین نواز سے سوالات کیے گئے ان کا حسین نواز نے کیا جواب دیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر کس قسم کا سین کریٹ ہوا، یعنی وہاں کیا دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو وہاں ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی خبر تھی، تو صحافیوں کو ہمیشہ اس طرح کی جب کوئی بڑی خبر آتی ہے تو وہ اس کے متعلق مزید معلومات لینے کے لیے، اس کے متعلق کچھ اپ ڈیٹس اکٹھی کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ مختلف لوگوں سے رابطہ کریں، خاص طور پر جس شخص کے متعلق کوئی خبر آئی ہو تو براہ راست یا تو اس شخص سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس کے عزیز و اقارب یا ان کے ترجمانوں سے۔ تو اس لیے ہوا یہ کہ یہ جو صحافی تھے لندن میں پاکستانی، یہ پہنچے میاں نواز شریف کی رہائش گاہ، اور میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر جا کر انہوں نے کچھ معلومات لینے کی کوشش کی کہ آخر پتہ چلے کہ شریف خاندان کا اس پورے معاملے پر کیا رد عمل ہے۔ اب وہاں پر ظاہر ہے کہ انیشلی تو میاں نواز شریف اویلیبل نہیں تھے، میاں نواز شریف نے تو ان صحافیوں کے سوالوں کے جوابات نہیں دینے تھے کیونکہ ان کا کیس جو ہے وہ ایک قانونی فرم لڑ رہی ہے، اور ویسے بھی میاں نواز شریف جو ہیں اس طرح کے جب کرٹیکل معاملات ہوں تو پھر وہ صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے سے گریز ہی کرتے ہیں۔ تو سامنے لایا گیا اسحاق ڈار کو۔ اب اسحاق ڈار جب آئے وہاں پر میڈیا کے سامنے تو ان سے 3-4 بڑے کھٹے میٹھے قسم کے سوالات کیے گئے۔ ایک تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ میاں نواز شریف کے ویزے کا آپ سٹیٹس بتائیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے، اور یہ خبر لیک کہاں سے ہوئی ہے، کس نے یہ خبر لیک کی، کیونکہ ہوم آفس سے تو خبر کا لیک ہونا برطانوی قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے، اور کسی بھی صورت وہاں سے خبر لیک نہیں ہو سکتی۔ تو اصل میں ہوا کیا ہے؟ اب اسحاق ڈار جو ہیں ان سوالات کو سن کر کچھ جذباتی بھی ہو گئے، کچھ خوش بھی ہو گئے، کچھ ان کو یہ لگا کہ چلیں اب ایک بلیم گیم بھی سٹارٹ کی جا سکتی ہے۔ پہلے تو اسحاق ڈار نے یہ بتایا میاں نواز شریف کے ویزے کے متعلق کہ ان کا اصل میں ایک 10 سال کا ویزا الگ سے ہے، ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وزٹ ویزے کے اوپر ہر 6 ماہ کے بعد وہ برطانیہ سے کسی اور ملک میں جائیں، وہاں سے دوبارہ وہ برطانیہ میں انٹر ہوں، یعنی ایک قانونی ضرورت ہے۔ لیکن اس معاملے میں میاں نواز شریف کو پہلے سہولت دی گئی تھی کیونکہ ایک کووڈ کی صورتحال تھی۔ یہ اسحاق ڈار کا موقف ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ میاں نواز شریف کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا اور پاکستانی حکومت نے انہیں دوبارہ پاسپورٹ جاری نہیں کیا، تو اس بنیاد پر جو ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میاں نواز شریف ایک مرتبہ کسی اور ملک جائیں اور دوبارہ سے انٹر ہوں، وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ میاں نواز شریف کے پاس سفری دستاویزات نہیں ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہوم آفس نے یہ جو درخواست تھی ویزے میں توسیع کی، یہ ریجیکٹ کی ہے، لیکن ہم جب اپیل میں گئے ہیں تو یہ اپیل ہماری منظور ہو جائے گی، یہ اسحاق ڈار کا دعویٰ تھا۔ اب اس کے بعد ان سے یہ پوچھا گیا، اور یہ کویسچن جو ہے جب ان سے پوچھا گیا تو اس کے اوپر انہوں نے ایک بلیم گیم بھی شروع کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انفارمیشن تھی یہ کہاں سے لیک ہوئی سب سے پہلے، کیونکہ برطانوی ہوم آفس کے معاملات جو ہیں وہ جس شخص کے ویزے کے متعلق ہوں، جس شخص کے پاسپورٹ کے متعلق ہوں، تو ان کو بالکل صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، اور صرف اس شخص کو یا اس کی جو وکلاء ہیں ان کو یہ انفارمیشن دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور سے یہ انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی۔ اب اس پر اسحاق ڈار نے کچھ ایسے الزامات عائد کیے اور کچھ ایسے دعوے کیے جو بہت سے لوگوں کے لیے بہت حیران کن تھے، اور وہاں جو موجود صحافی تھے وہ بھی یہ سن کر حیران رہ گئے۔ ایک تو اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ ہمیں کچھ جو ہمارے سابقہ ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ان کا اشارہ وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کی جانب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو سابق ازدواجی تعلقات ہیں ان سے کبھی گفٹس لیتے ہیں، کبھی اپنے جو گھر ہیں جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں، یعنی ان کا اشارہ بنی گالہ کے وزیراعظم عمران خان کے گھر کی جانب تھا، کبھی اس معاملے میں ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی سابق اہلیہ سے جو ہے وہ رقم لی تھی، تحائف لیے تھے، اور اب جو ہیں ہم میاں نواز شریف کے متعلق جو سیاست ہے اس کے لیے بھی پرانے ازدواجی تعلقات، سابق ازدواجی تعلقات کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے تاثر یہ دیا کہ وزیراعظم عمران خان نے
اپنی سابق اہلیہ جمائمہ خان کو استعمال کیا میاں نواز شریف کے لیے یہ منفی فیصلہ لینے کے لیے ہوم آفس سے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ ہوم آفس کے اوپر تو کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا، کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، یہاں تو برطانوی قوانین بہت سخت ہیں، تو اس کے اوپر اسحاق ڈار تھوڑے سے ہڑبڑا گئے۔ اس ہڑبڑاہٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں نا کس کے رشتہ دار جو ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کا کتنا اثر و رسوخ ہے، یعنی انہوں نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ کوئی جمائمہ خان کا کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جن کا کوئی بڑا اثر و رسوخ ہے ہوم آفس میں، برطانوی محکمہ داخلہ میں، اور ان کی کوئی اس اثر و رسوخ کی وجہ سے میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی جو درخواست ہے وہ مسترد ہوئی۔ لیکن ساتھ ہی جب ایک اور صحافی نے ایک سوال کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ بات کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا الزام جو آپ لگا رہے ہیں برطانوی محکمہ داخلہ پر اور جمائمہ خان کی جانب آپ جو اشارہ کر رہے ہیں اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ تو اس پر اب اسحاق ڈار کو پتہ تھا کہ یہ تو برطانوی ہوم آفس تک بھی ظاہر ہے کہ یہ جو وہ پوری پریس کانفرنس کر رہے تھے یا سوال جواب کر رہے تھے اس کی اطلاع تو ہوم آفس تک بھی پہنچ جائے گی، اور یہ جو پورا معاملہ ہے اگر اس پہ وہ یہ موقف اپنائیں گے کہ برطانوی محکمہ داخلہ پر کوئی اثر انداز ہوا ہے جو کہ انتہائی ایک جھوٹا بے بنیاد ایک الزام تھا، تو پھر تو میاں نواز شریف کا پورا کیس ہی خراب ہو جائے گا کہ یہ لوگ یہاں بیٹھ کر کس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اگر ایک فیصلہ جو ہے ان کے خلاف آ گیا ہے جس میں برطانوی ہوم آفس نے ایکچولی یہ کہا ہے کہ جن بنیادوں پر آپ ویزا میں ایکسٹینشن چاہتے ہیں، جو نکات آپ نے منشن کیے ہیں یہ نکات غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، جھوٹے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کا وہاں پر کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی پچھلے 2 سال سے نہیں ہو رہا۔ نومبر 2019 میں وہ برطانیہ گئے تھے اور اب اگست 2021 ہے، تو اس دوران تو کوئی اگریسو ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، تو اس بنیاد پر ہوم آفس نے ان کا جو ویزا ہے اس کی ایکسٹینشن سے انکار کیا، ریفیوز کیا۔ لیکن اسحاق ڈار نے اس کو رنگ کیا دیا کہ یہ سب کچھ جمائمہ خان کروا رہی ہیں یا ان کا کوئی رشتہ دار جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر ہوم آفس پر اثر انداز ہوا ہے۔ تو جب صحافیوں نے اس حوالے سے 2-3 مزید سوالات کیے تو پھر وہ بالکل گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں اس کی مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، آپ اس بات کو چھوڑیں، میں نے جو کہنا تھا وہ کنوے ہو گیا ہے، جس کا مطلب سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے صحافیوں کے مزید سوالوں کے جوابات نہیں لیے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ الزامات ان کو بہت مہنگے بھی پڑ سکتے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے لیے کن 3 ملکوں میں کچھ ان کے قریبی لوگ انتظامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ان کی جو اپیل ہے ویزا ایکسٹینشن کے لیے وہ بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کی یہ اپیل بھی مسترد ہو جائے، اگرچہ جس قسم کے مالی وسائل ہیں شریف خاندان کے پاس لندن میں تو وہ بہت بڑے بڑے وہاں پر وکلاء کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، انہوں نے آلریڈی ایک بہت بڑی قانونی فرم کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو ایک سرپرائز اور ایک سیٹ بیک ہوا ہے شریف فیملی کے لیے، اس کے بعد اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سیفر سائیڈ 3 ملکوں میں میاں نواز شریف کے لیے کچھ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ اگر برطانوی ہوم آفس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میاں نواز شریف برطانیہ کی سرزمین پر نہیں رہ سکتے تو یہاں سے وہ بے دخل ہو جائیں، بے شک ان کو پاکستان ڈپورٹ نہ کیا جائے، گرفتار کر کے پاکستان نہ بھیجا جائے تو وہ کہیں اور چلے جائیں۔ تو اس حوالے سے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شریف فیملی نے 3 ملکوں میں کانٹیکٹس کیے ہیں کہ میاں نواز شریف کے لیے کیا آپشن ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک ملک تو یو ایس اے ہے، یو ایس اے میں بھی شریف فیملی کے بہت سے دوست ہیں جو ان کے ذاتی وفادار ہیں، تو وہاں بھی آپشنز چیک کیے گئے ہیں کہ اگر یو کے سے بے دخل ہوتے ہیں میاں نواز شریف اور ان کو عارضی سفری دستاویزات کی سہولت دی جاتی ہے برطانوی حکومت کی جانب سے یا وہ یہ مینیج کرتے ہیں کسی قانونی راستے سے، تو کیا وہ امریکہ میں قیام کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ وہاں پر آپشنز تلاش کر رہے ہیں۔ دوسرا سعودی عربیہ کا آپشن زیر بحث آیا تھا ہمارے ذرائع کے مطابق شریف فیملی میں، لیکن اس آپشن کو اس وجہ سے رد کر دیا گیا کہ خدشہ یہ ہے شریف فیملی کو کہ سعودی عربیہ کے اوپر پاکستان کی حکومت جو ہے ان سے یہ کہہ کے کہ میاں نواز شریف پاکستان سے مفرور ہیں، یہ عدالتی فیصلے موجود ہیں، یو کے نے بھی ان کو بے دخل کیا، ایک آلریڈی ایگزامپل سیٹ ہوئی ہوگی، تو سعودی عربیہ سے بھی
ان کو پاکستان کی حکومت واپس بلا سکتی ہے، اور سعودی عرب پر ہمیشہ سے جو بھی پاکستان کی حکومت ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ خاص انفلوئنس بھی ہوتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس اس لیے ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ کی جو سیکیورٹی ضروریات ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہمیشہ سے پوری کرتی آئی ہے۔ اور تیسرا آپشن جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قطر میں یہ آپشن دیکھا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے قطری خاندان سے، قطری شاہی خاندان سے بھی پہلے بہت اچھے تعلقات رہے۔ یہ اتنا آسان اگرچہ نہیں ہوگا کہ یو کے اگر ان کو وہاں سے بے دخل کرتا ہے تو قطری شاہی خاندان ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دے، مستقل قیام کی اجازت دے، پاکستان سے تعلقات بگاڑنے کی قیمت پر۔ لیکن وہاں چونکہ سیف الرحمان موجود ہیں، ان کا قطر کے جو شاہی حلقے ہیں ان میں بڑا اثر و رسوخ بھی ہے، اس لیے تیسرے آپشن کے طور پر قطر کو بھی سامنے رکھا گیا ہے کہ اگر یہ اپیل مسترد ہوتی ہے تو پھر میاں نواز شریف کے لیے قطر کا آپشن بھی ایک کھلا رکھا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ میاں نواز شریف برطانیہ سے بے دخل ہوں اور اس کے بعد ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہو کہ وہ صرف پاکستان آئیں، اور پاکستان آ کر انہیں دوبارہ جیل جانا پڑے، کیونکہ شریف فیملی کا کہنا یہ ہے، اور یہاں جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ میاں نواز شریف ان مقدمات میں جو ان پر ثابت ہو چکے ہیں عدالتوں کے ذریعے، ان میں وہ واپس آ کر اپنی سزا جو ہے وہ پوری کریں یا کوئی اپیلوں کے پروسیس میں جائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔